अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं स्टार अहमद कसाना। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान साहब के हवाले से बड़े ही कंसर्न्स का इज़हार किया जा रहा है और हर तरफ से किया जा रहा है कि उनको जो अडियाला जेल लाया गया है, वो उनको मज़ीद सज़ा देने के लिए लाया गया है। उनकी ना तो क्लास को बेहतर की गई है, ना उनको फैसिलिटीज़ ज़्यादा दी गई हैं, बल्कि उल्टा उनको वॉक से भी रोक दिया गया है। और अब एक जो स्पोर्ट्समैन होता है, एथलीट होता है, उसको तो अगर वॉक करने की मतलब कोई इजाज़त ना मिले या उसको कोई गुंजाइश ना मिले, तो वो तो उसकी सेहत के ऊपर शदीद असरात पड़ सकते हैं उसके। और यही कुछ हो रहा है, साइकोलॉजिकली उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। साथ-साथ हम देख रहे हैं कि जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, उनके बारे में तैयारियाँ हो रही हैं सो कॉल्ड। और मरीम नवाज़ का आपने जलसा एक देख लिया होगा, बहुत ही भारी भरकम जलसा जो कि गली में उन्होंने किया है। वो भी बड़ा ज़रूरी जलसा था। उसमें उन्होंने ये कह दिया है कि जनाब नवाज़ शरीफ जो हैं वो बहरानों से निकालने के लिए कौम को आ रहे हैं। उसका भी ज़रा तज़किया करेंगे। इमरान रियाज़ खान की जो हालत है वो कैसी है, और उनको ऑफ़र की गई है अमेरिका में डॉक्टर्स की तरफ से, उसका भी ज़रा तज़किया करने की कोशिश करेंगे। उन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर सलमान अहमद साहब। डॉक्टर सलमान जो है, आपको पता है कि पाकिस्तान में इनका बड़ा ज़बरदस्त रोल है। फ़िज़िशियन भी हैं, ह्यूमैनिटेरियन भी हैं, और म्यूज़िक तो आपको इनका पता ही है। और फिर इन्होंने एक एशिया का जो बिगेस्ट रॉक बैंड है जुनून, वो इन्होंने लॉन्च किया था। फिर दूसरी बात ये है कि साथ-साथ इन्होंने ऑर्गनाइज़ेशंस भी ऐसी बनाई हुई हैं, यूएन के भी जो हैं ये गुडविल एम्बेसडर रहे हैं। तो ये ही इज़ एवरीथिंग। तो सलमान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया सराबे, आप दावत दी शो पे, शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ, अब मुझे ज़रा ये बताएँ एक थोड़ी-सी ज़रा लाइटर नोट पे, कितने दिन हो गए हैं आपने कोई कहकहा नहीं लगाया, और कोई आपने कोई बहुत हँसी नहीं आपने दिखाई? मेरा ख़्याल है काफ़ी दिन हो गए हैं आपको, क्योंकि इमरान खान की वज़ह से आप काफ़ी परेशान हैं। तो मैं ना आपको एक खबर सुनाता हूँ। वो खबर ये है कि और बड़े हमारे मुवक्कर अखबार की खबर है, और वो ये है रोज़नामा, बहुत ही मोहतरम रोज़नामा जंग की। वो ये है कि पाकिस्तानी रुपए ने बेहतरीन कारकर्दगी में दुनिया भर की करेंसियों को पीछे छोड़ दिया, और वो ऐसे आगे निकल गया कि डॉलर को भी पीछे छोड़ गया, और पाकिस्तान में जनाब रेल-पेल हो गई है। और ये बेसिकली आपको शायद याद होगा कि 3-4 दिन पहले हमने भी ये खबर इस पे की थी कि अफ़गान करेंसी जो है उसने टॉप किया है पिछले क्वार्टर में दुनिया में। तो इन्होंने सोचा है कि भई हम क्यों पीछे रहें? तो अफ़गानिस्तान में तो हालात वाक़तन बदल रहे हैं, पाकिस्तान में तो उल्टा वो गंगा बह रही है। तो ये जनाब हमारे जो अखबारात हैं, वो इस तरह की खबरें दे के क्या मैसेज दे रहे हैं जी? आपने लाइटर टोन पे बात की ना, तो आपको बताता हूँ, क्योंकि आज से कुछ 10 साल पहले की बात है, मई 2013 की। आपको याद है कि इलेक्शन से पहले कैंपेन के दौरान ना बस आखिरी 2-3 दिन रह गए थे, तो खान साहब वो जलसे पे गए, तो वो ऊपर से वो गिरे, हाँ, 20 फुट गिरे ऊपर से। हाँ, और मतलब हम सारे जो थे बहुत ही मतलब कि परेशान। शदीद उसमें गम में चले गए, और एक कैफियत बेचैनी थी, कैफियत कि अब क्या होगा। तो मैं हुँ, आपको लाइटर बताता हूँ कि उनकी तबीयत, खान साहब की, मैं भागा सीधा एसकेएमटी जहाँ उनको लेके गए थे, और वो हाँ, एमआरआई होने लगा था। तो एमआरआई से पहले वो ना वो उधर है। तो क्योंकि पूरी कैंपेन में हम साथ उनके साथ थे। मैं शक्ल पे मेरे पे उन्होंने देखी परेशानी, तो कहते कि तुमने वो लतीफ़ा सुना हुआ है? तो मैंने कहा कौन से लतीफ़े की बात कर रहे हैं? कहते वो तूने नहीं सुना, वो कि खालिस्तान के बारे में जो लतीफ़ा था। मैंने कहा जी नहीं, मैंने नहीं सुना। कहते वो हुआ इस तरह कि जो खालिस्तान का सरदार था ना, उसको सारे जो सिख थे ना, वो कह रहे थे जी कि सरदार जी, ਤੁਸੀਂ खालिस्तान ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ अमरीका ਤੇ हमला कर दो। तो अच्छा, अब क्योंकि मैं इतनी परेशानी में उस वक़्त था, मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि मुझे क्यों कहते तुम्हें पता है उसने क्या कहा? तो मैंने कहा जी नहीं। कहता उन्होंने कहा कि जे जीत गए फिर। ये वाक़ई, और वाक़ई ये दुआ की खबर सुन के ये लग रहा है वाक़ई अगर पाकिस्तानी करेंसी टॉप पे आ गई तो फिर क्या होएगा? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस वक़्त जो है ना, खान साहब किधर 60 दिन होने वाले हैं, और हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि तशद्दुद, और मतलब कि हम एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है मुल्क का, और एक बैनुल-अक़वामी हीरो है। उसकी जिस तरह से मैं समझता हूँ
کہ ہر طریقے سے مورلی لیگلی ایتھکلی ہم نے بہت لیٹ ڈاؤن کیا ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, یہاں امریکہ میں نا مطلب خان صاحب کو ایک انٹرنیشنل نام ہے, تو یہاں کے بہت بڑے وہ اینالسٹ ہیں امریکن, انہوں نے میرے سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یہ میں پڑھ رہا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ he's in a torture cell, اور یہ کس طرح یہ کس طرح پاسبل ہے کہ پاکستان کی عوام کس طرح یہ چپ ہو کے دیکھ رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ ان کو ڈیل دی گئی ہے کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں, ٹھیک ہے, تو why isn't he accepting this. تو میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا کہ عمران خان کا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے. اس نے یہ جو جنگ, یہ جو حقیقی آزادی کی جنگ ہے, وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ تعالیٰ, کبھی بھی وہ پاکستان چھوڑ کے نہیں جائے گا, کیونکہ اس نے ہمیشہ پاکستانیوں کو کہا کہ میں آپ کو کبھی بھی جھکنے نہیں دوں گا. تو اس وقت نا اسرار بھائی یہ سمجھ لیں کہ آمنے سامنے اب ہے, یہ اکتوبر کا مہینہ بڑا کروشل مہینہ. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو ابھی ہم باتیں سن رہے ہیں, اس میں ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ جی امریکہ میں آپ لوگ جو ہیں بڑا کام کر رہے ہیں, بڑا پریشر بھی ہے, لیکن آن گراؤنڈ ہمیں کچھ بھی اس کا نظر نہیں آ رہا. کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے عمران خان کو نہ صرف توڑنے کی بلکہ جس طرح کہ ان کے وکلاء بھی یہ کہہ رہے ہیں, اللہ نہ کرے ان کو جان سے بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی, اور کہیں نہ کہیں یہ سوچا جا رہا ہوگا کہ یار کم مکاؤ, کیونکہ یہ جو ہمارے لیے تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہوا ہے. ہاؤ سیریس از اٹ, کتنا سیریس ہے یہ تھریٹ؟ اسرا بھائی آپ یہ دیکھیں نا کہ سب سے پہلے کوئی بھی ملک کو, میں آپ کے شو میں نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ امریکہ نے کیوبا کا جو لیڈر تھا فیڈل کاسٹرو, اس پہ قاتلانہ حملے بہت دفعہ کوشش کی کرنے کی, اس کی گورنمنٹ توڑنے کی کوشش کی, وہ نہیں توڑ سکے. چھوٹا سا جزیرہ ہے کیوبا, کیونکہ عوام اور لیڈر ساتھ کھڑے تھے. آپ آ جائیں ساؤتھ افریقہ میں, نیلسن منڈیلا کو امریکہ نے دہشت گرد قرار دیا, لیکن وہ نہیں ٹوٹا اور عوام اس کے ساتھ کھڑی رہی. آخرکار نیلسن منڈیلا کو دعوت امریکہ نے دی کہ آ کے آپ ہماری کانگریس کو جو خطاب کریں آ کے. اور اس میں جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس میں وہ ایک سوال کیا گیا ان کے اوپر فیڈل کاسٹرو کے حوالے سے, تو پھر انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ آپ کے بھی دشمن ہوں, اور دیکھیں نا کتنا زبردست انہوں نے جواب دیا, بے باک ہو کے جواب دیا اس نے. کیا بات. تو دیکھیں نا, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی ایران کے اندر کہ شاہ رضا پہلوی کو مسلط کیا, لیکن عوام جو تھی ایران کی کھڑی ہوگی. خمینی, امام خمینی جو تھے وہ انقلاب لے آئے. افغانستان کے اندر 20 سال نیٹو جو ہے وہ آکیوپائی کر کے بیٹھی تھی, لیکن ان کو چھوڑ کے جانا پڑا, بھاگنا پڑا. ہاں, تو یہ میں پاکستانی عوام کو اور ہمارا جو دیکھیں سسٹم اس وقت کیا ہے, ابھی 2 تاریخ کو سماعت شروع ہونی ہے عدالت میں خان صاحب کے اس پہ سائفر کیس میں. تو اس وقت جو ہے نا آپ کو تاریخ میں دیکھنا ہے کہ ساری عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے. آپ جو فیصلے کریں گے ان فیصلوں سے پاکستان کا مستقبل جو ہے نا وہ یا تو ہم اٹھ جائیں گے اور یا جس دلدل میں ہیں اس کے اندر بس گم ہو جائیں گے. تو یہ دیکھیں ایک آدمی جو عمران خان ہے وہ لیڈر ہے, اور اس کے ارد گرد یہ سارے ایونٹس چل رہے ہیں, لیکن ہر شخص نے, آپ اینکر ہیں, ہم سوشل ایکٹیوسٹ جو ہیں, ہم ساری یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانی عوام کو بتائیں کہ یہ تاریخی موقع ہے اس وقت, اس کو نہ کھونا, کیونکہ اگر یہ موقع ہم نے کھو لیا تو اس طرح کا لیڈر جو ہے عمران خان کا صدیوں تک نہیں آئے گا. ایبسلیوٹلی, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے, بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دیدہ پر پیدا. اچھا یہ مجھے بتائیں سلمان بھائی, ابھی جو میں نے بات کی تھی میں اس کو کنٹینیو تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں ان کے وکلاء کی طرح کہ واقعتاً ان کی زندگی کو خطرہ ہے اس وقت؟ بھائی دیکھیں اس کو آپ لاجک میں دیکھیں نا کہ پوری کوشش یہ جو ابھی محمد علی درانی صاحب کو جو لے کے آئے تھے, اور بیچ میں جو کہہ رہے تھے نا کہ بھی وہ میٹنگز ہو رہی ہیں, وہ میٹنگز بیسیکلی کیا تھی کہ خان صاحب کو یہ کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب دیکھیں آپ ملک نکل جائیں,
آپ ایگزائل میں چلے جائیں, ٹھیک ہے نا. جس طرح یہ ڈیل پہلے بھی ڈیلز کس طرح نواز شریف کے ساتھ ڈیل کی, وہ زرداری بھی ایک دفعہ وہ بڑک لگا کے چلا گیا تھا 3 سال کے لیے, بے نظیر بھی چلی گئی تھی. تو دیکھیں خان صاحب کا جو ایمان ہے نا, میں جو ہمارے سامعین ہیں, جو ناظرین ہیں, ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک, اس کو نہ سمجھیں کہ ایک سیاستدان کی سوچ ہے, کہ سیاستدان جو ہوتا ہے نا وہ ڈیلز دیکھ رہا ہوتا ہے. خان صاحب اس سیاست میں آئے اس لیے نہیں تھے کہ ان کو وزیر اعظم بننا تھا, انہوں نے پاکستان کا نظام جو تھا وہ بدلنا تھا. ان کو نظر آیا کہ 1% ایلیٹ کیپچر جو ہے پورے ملک پہ وہ جھپٹ کے بیٹھا ہوا ہے, اور 76 سال سے یہ حالات ہیں یہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ میری زندگی اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی پاکستان کی آزادی ہے. تو اس کیفیت کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ شخص, اس نے فیصلہ کر لیا. انہوں نے مجھے جیل جانے سے پہلے یہ بات بتائی تھی سراب بھائی, انہوں نے کہا کہ دیکھو میں مینٹلی طور پہ بالکل تیار ہوں جو مرضی کچھ ہو جائے, لیکن میں پاکستان کو جو ہے نا اس میں غلامی میں نہیں دیکھ سکتا. اور انہوں نے جو بھی کوششیں کی ہیں, جو بھی انہوں نے باتیں کہی ہیں کہ یہ کر دیں گے, انہوں نے کہا نہیں, نتھنگ ڈوئنگ, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا جی کہ یا تو وہ بار بار کہتے ہیں کہ 4 وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ملک ہوتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ آزادی, انصاف, امن اور رزق. یہ 4 چیزیں جس کلچر میں ہیں وہ ترقی کر دیتے ہیں. تو جب تک آزاد نہیں ہے, اگر عدلیہ آزاد نہیں ہے, اگر رول آف لاء نہیں ہے, اگر جمہوریت نہیں ہے, تو امن اور جو معیشت ہے وہ کس طرح خوشحال ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا. تو خان صاحب جو ہے نا انہوں نے سٹینڈ لے لیا. اب ہم لوگوں پہ ہے, ساروں پہ, جو بھی اپنی ہماری قوت ہے اس کو استعمال کریں. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یا تو پاکستان اوپر چلا جائے گا یا پھر بالکل نیچے چلا جائے گا, اور یہی چوائس ہے اس وقت جو ہمیں نظر آ رہی ہے. جو ہمیں لگ رہا ہے اور جو بالکل نظر بھی آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے جو ٹرائل ہو رہا ہے نا, وہ عمران خان کا ٹرائل نہیں ہو رہا. یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہماری عدالتوں کا, ہمارے انصاف پہنچانے والوں جو ادارے ہیں ان کا, اور خاص طور پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ ٹرائل ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کو کہاں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. صرف ایک آدمی کے پیچھے آپ پورے پاکستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں, یا آپ پاکستان کو آگے اٹھانا چاہتے ہیں. ہماری عدلیہ کو دیکھیں, ہمارے جو انصاف کے پہنچانے والے ادارے ہیں وہ بالکل اس وقت جو ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں. ہماری عدلیہ, ابھی نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں, بڑی معذرت سے کہوں گا کہ ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا, یا ان کی کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں آ رہی جس سے وہ ہم سمجھتے ہوں کہ بھئی عوام کے کچھ کام جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل 90 ڈیز کا الیکشنز والی معاملہ جو تھا وہ بالکل بیچ میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا کچھ بھی نہیں پتا چلا ابھی تک. آپ ارشد شریف کا کیس دیکھیں, وہ بیچارہ چلا گیا اس دنیا سے, اس کے کیس کا کچھ پتہ نہیں چلا. عمران ریاض آ گیا واپس. عمران ریاض کے بارے میں ابھی تک ان کو نوٹس لے لینا چاہیے تھا کہ بھی ایک شخص کی آپ نے تباہی پھیر کے رکھ دیا, کس حیثیت میں آپ نے اس کو یہ کیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ابھی تک ہمیں نظر کچھ نہیں آ رہی ہیں آن گراؤنڈ. تو اسراوی بالکل آپ دیکھیں نا, ابھی 5 مہینے پہلے کی بات ہے, 8 مئی کو میں نے خان صاحب کی یہ جو یہاں کی کانگریس وومن ہے میکسین واٹرز, اس نے درخواست کی تھی کہ میں بات کرنا چاہتی ہوں ان سے, پتہ کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں کیا حالات ہیں. تو 8 مئی کو خان صاحب نے بتایا کہ پاکستان کے اندر لاقانونیت ہے, اور ادھر جو ہے ان پہ جو وہ تو آپ کو پتا ہے کہ قاتلانہ حملے تو ہو چکے تھے, ٹھیک ہے, گولیاں بھی لگی ہوئی تھیں. اگلے دن وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جا رہے تھے 9 مئی کو, ٹھیک ہے نا, یہ 8 مئی کی بات ہے. تو اس دن 9 مئی کو آپ نے دیکھ لیا, ساری دنیا نے دیکھ لیا, میکسین واٹرز نے اور ساروں نے دیکھا کہ پیراملٹری ٹروپس جو تھے انہوں نے اغوا کیا خان صاحب کو. تو 11 مئی کو جو ہمارے سابق چیف جسٹس صاحب ہیں عمر عطا بندیال, ان کی ججمنٹ ہے کہ یہ غیر آئینی, غیر قانونی, اللیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل جو عمران خان کو اغوا کیا جائے. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اب جو آئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, کہ آپ کے چیف جو فارمر چیف جسٹس ہیں وہ یہ ججمنٹ چھوڑ کے گئے ہیں کہ یہ غیر آئینی, غیر قانونی طریقے سے ان کو ڈیٹین کیا گیا, اور جب وہ ڈیٹین تھے 9 مئی کو, اس کے بعد یہ سب کچھ ملک کے اندر ہوا ہے. ہزاروں لوگوں کو بند کر دیا, عمران ریاض خان کو اغوا کر دیا. وہ 4.5 مہینے, میری ابھی ان کی فیملی کے ساتھ بات ہوئی ہے جس دن وہ آئے ہیں واپس, تو مجھے بڑا دکھ محسوس ہو رہا تھا کہ ایک آدمی جس صرف حق کے لیے اور سچ کے لیے وہ آواز بلند کر رہا تھا, وہ بول نہیں پا رہا.
یو نو وہ اپنے جو الفاظ ہیں ان کو شیپ نہیں کر پا رہا. تو یہ کس نے کیا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی رول آف لا ملک کے اندر ہے، اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب چاہتے ہیں کہ ہمارا جو معیار ہے عدلیہ کا وہ اٹھے، تو یہ سب سے بڑے گلیئرنگ آپ کے فارمر پرائم منسٹر کو انلیگل انکانسٹیٹیوشنل جو ہے اغوا کیا گیا. ابھی جس جگہ اڈیالہ میں ان کو بند کیا ہوا ہے وہ ایسے کیس پہ بند کیا ہوا ہے جس پہ صدر نے کہا ہے کہ میں نے تو سائن ہی نہیں کیا. سائن ہی نہیں کیے. ہاں انہوں نے ٹویٹ کیا ہاں کہ میں نے سائن ہی نہیں کیا. ہاں تو اگر آپ یہ سامنے جو مثالیں ہیں ان کو ایڈریس نہیں کریں گے تو پھر مطلب کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ملک کو؟ آپ یہی بتانا چاہ رہے ہیں جو ابھی کاکڑ صاحب نے بات کی ہے کہ دیکھیں جی کہ یہاں تو آرمی جو ہے انہوں نے بی بی سی ہارڈ ٹاک پہ تو کلیئر کہہ دیا کہ واٹ اے پیتھیٹک لیڈر کہ میں جو ہوں نا میں تو آرمی کے ساتھ ہوں. بھائی تو کیئر ٹیکر ہے، تو نے تو جو وہ الیکشن کروانے ہیں وقت کے اوپر، تو یہ کس نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ یہ گفتگو کریں انٹرنیشنلی جا کے؟ ویسے میں نے کاکڑ صاحب کی بات تو کرنی تھی، لیکن چونکہ آپ نے چھیڑ دیا ان کا ذکر، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی اس طرح کا آدمی دیکھا ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو ان کو اس طرح کے لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں وہ بھی کم از کم اتنی جو چیز دیکھ لیا کریں کہ بھئی کس کو سلیکٹ کر رہے ہیں، جس کو کم از کم بیسک ایشوز کا تو پتا ہو. جس انٹرویو میں وہ بول رہے ہیں اس میں تماشا لگ رہا ہے. جس کو بندہ انٹرویو دے رہا ہے، بی بی سی کو دیا اس میں آپ نے دیکھے انہوں نے کیا کہا. پھر وہ امریکہ میں گئے وہاں پہ ان کو کوئی ملا نہیں ہے. یہ حالت ہے ہماری. کیوں اس طرح کے لوگوں کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور وہ پھر آ کے تو ہمارا تمسکر اڑاتے ہیں اور پوری دنیا میں ہمارا مذاق اڑتا ہے ایز اے نیشن. اسرار بھائی، جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں یہ ان کی ججمنٹ اور ان کی انٹیلیجنس ہی بتاتی ہے کہ کس بندے کو آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بھیجا نیو یارک. آپ کو پتا ہے کہ یہاں جو بہت سارے لیڈر تھے جنہوں نے وہ اپالوجی کی کہ ہم نہیں ملنا چاہتے، کیونکہ کس سے مل رہے ہیں؟ ایک پپٹ سے. ایک پپٹ سے کیوں جو بین الاقوامی جو لیڈر ہیں ان کو کیا ملنا ہے؟ اور پھر آپ نے جو یہ آئیفل ٹاور کی وہ خبر آ گئی کہ آپ جہاز لے کے آئیفل ٹاور چلے جو کھانا کھانے جانا ہے آپ نے لنڈن میں، آپ نے بڑے شاپنگ کرنی ہے، سوٹ پہنے ہیں. مطلب یہ اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے سلمان بھائی کہ جو مشن ہے نیو یارک کا، انہوں نے جان کے لوگوں سے ان کو ملنے نہیں دیا کہ انہوں کو پتا تھا کہ یہ اگر ملا تو اس سے بھی زیادہ امبیرس ہوگا پورا پاکستان. تو انہوں نے سوچا یا اتنا ہی رکھو، بس لو پروفائل میں رکھ کے ان کو بھیجو واپس، یہ نہ ہو کہ مزید بیڑا گرک ہو جائے. دیکھیں نا، یہ جو پیچھے ہینڈلرز ہیں نا ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ دنیا بدل چکی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اچھا سوٹ اور ٹائی پہن لی، ٹھیک ہے، اور آپ نے 4 لفظ انگریزی کے بول دیے تو آپ کو سمجھے گے کہ جی کیا آپ افلاطون ہیں. اس طرح نہیں ہے. وہ بی بی سی ہارڈ ٹاک والی نے تو اس کو کہہ دیا کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سویلین لیڈرشپ ہے ہی نہیں پاکستان میں اور صرف آرمی ہے. یہ تو آپ خود اس کا تو وہ بجائے کہنے کے نہیں میرا یہ مطلب نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی میں یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں. تو اسراری جو 76 سال کے اندر پاکستان کے آپ کو پتا ہے 23 وزیر اعظم آئے ہیں، 23 وزیر اعظم، اس کے اندر ایک بھی نہیں ہے جس نے اپنے 5 سال پورے کیے ہوں. کوئی کسی پہ قاتلانہ حملہ ہو کے ان کو جاں بحق کر دیا، کسی کو اغوا کر لیا، کسی کو ٹانگ دیا. تو یہ آپ کی تاریخ جو ہے نا ساری دنیا جانتی ہے. اور یہ جو کاکڑ صاحب ہیں، میں تو مجھے کئی دفعہ شرم آتی ہے کہ یہ پاکستان کا کیئر ٹیکر ہی چلے پرائم منسٹر اپنے آپ کو کہنا چاہ رہا ہے، لیکن یہ کس لیول کا آدمی ہے؟ بالکل کوئی ڈیزاسٹر، ٹوٹل ڈیزاسٹر ہے. اچھا یہ ذرا مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا اطلاعات آپ کو مل رہی ہیں؟ کیا ان کی کچھ ڈیل وغیرہ ہو گئی ہے؟ وہ آئیں گے، آتے ہی ان کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے گا؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور مریم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جلسے بھی شروع کر دیے ہیں، اور آج ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلی میں انہوں نے کناتیں وغیرہ لگا کے جناب بڑی زبردست قسم کی تقریر کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ لوگ تیار ہو جاؤ. اور جن لوگوں نے ان کے خلاف سازشیں کی تھی وہ تاریخ کے کوڑے دان میں پھینکے جا چکے ہیں. اب وہ کوڑے دان میں پتہ نہیں کہاں پہ ہیں. اور پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کا احتساب کریں گے، اب وہ کوڑے دان میں ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب احتساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اپنے تمام معاملات اللہ پہ چھوڑ دیے. لیکن پچھلی دفعہ جب میں نے آپ سے بات کی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ نواز شریف کے پلیٹلیٹس ڈاؤن جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ڈاؤن جا رہے ہیں. ان کو نا وہ کہتے ہیں نا کہ تسلی کے لیے
ان کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں جی عمران خان، ان کو بتایا گیا تھا کہ عمران خان ملک چھوڑ کے چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا، آپ یہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہوگا کہ عمران خان ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے، آپ آرام سے آئیں گے. وہ عمران خان مان ہی نہیں رہے، عمران خان میں تو یہی ہوں. اچھا اب ان کو فکر پڑ گئی ہے پلیٹلیٹس کی، لیکن ان کو پھر کہا گیا نہیں نہیں فکر نہ کریں، اکتوبر کے اندر مینج کر لیا جائے گا سب کچھ. تو یہ اکتوبر کا مہینہ میں جس طرح پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے تو کھڑے رہنا ہے، اب ہماری عوام پہ ہے اور عدلیہ کے اوپر. یہ دو چیزیں بہت بڑی ہیں کہ اکتوبر میں دیکھا جائے کہ عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور جو جس طرح کے یہ کیس 200 کے قریب کیس جو ہے بالکل بوگس، بالکل جو کہتے ہیں نا فکٹیشس کیسز ہیں، ان کو ردی کی ٹوکری کے اندر پھینکنا ہے. یا جو پہلے ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، جو ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے ایک پاپولر سیویلین لیڈر کو جو ہے ٹانگ دیا. تو ابھی یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ واقعی اگر کم ہو گئے تو وہ پھر نہیں آ سکیں گے؟ تو ان کو بس صرف یہ طفل تسلیاں دے رہے ہیں، وہ نہیں آئیں گے پھر؟ میری اپنی جہاں تک انالیسس اور اطلاعات ہے نا کہ وہ بس وہ شوشہ نہیں ہوتا، شیر آیا شیر آیا شیر آیا کہ شیر آ رہا ہے، وہ شیر کبھی نہیں آئے گا. اچھا ذرا یہ مجھے بتائیں کہ عمران ریاض کے بارے میں آپ نے خود فرمایا کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان کی فیملی سے فون پہ، اور آپ ان سے بھی بات ہوئی ہے، تو کیا خبریں ہیں ان کے بارے میں؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی جو حالت ہے ان کے علاج کے لیے امریکہ میں ڈاکٹرز نے بھی ان کو آفر کیا ہے. اس بارے میں کچھ ڈیولپمنٹس ہیں جی؟ آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ جی ان کی فیملی سے جس دن وہ آئے تھے نا تو بات ہوئی تھی، تو بہت جذباتی، مطلب ان کو خوشی تو یہ ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عمران ریاض آگے ہیں خان زندہ گھر واپس آ گئے ہیں اپنی فیملی کے پاس. کیونکہ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے تو عید بھی نہیں منا سکے، اور بچے جو ہیں وہ نئے کپڑے بھی نہیں انہوں نے پہنے. ابو کو جو اتنا زیادہ جو بے چینی سے انتظار تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ آ گئے ہیں. لیکن یہ ڈسآرتھریا جو چیز ہے نا، یہ اگر آپ دیکھیں گے کہ تشدد اور یہ ٹیکے بھی اگر کچھ لگائے ہو نا، یہ وہ آپ کے اسپیچ سینٹر جو آپ کے جو بولتے ہیں نا اس کو امپیئر کر دیتی ہے. تو لیکن اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ کیوریبل ہے یہ؟ ہاں کیوریبل ہے. لیکن یہ دیکھنا اصل میں میرے خیال میں عمران ریاض خان کو نا اگر ملک سے باہر بھی آ کے یہاں ڈاکٹرز کو، چاہے وہ یورپ ہو یا امریکہ میں ہو، میں جانتا ہوں بہت اچھے ڈاکٹرز کو جو ان کا پورا معائنہ ہونا بڑا ضروری ہے. کہ دیکھیں 4.5 مہینے ان کو اللہ جانتا ہے کہ کس اذیت میں رکھا گیا ہے اور کیا تشدد ان پہ کیا گیا ہے، اور یہ کوئی پوچھنے والا نہیں. میں تو حیران یہ ہوں کہ کس طرح ہے کہ وہ ارشد شریف شہید جو ہیں وہ پچھلے سال 2022 میں ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، کچھ نہیں اس پہ کچھ آگے ہلے ہی نہیں ہے بالکل. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ عمران ریاض خان آ گئے ہیں، لیکن بہت ضروری ہے کہ ان کا طبی معائنہ ہونا چاہیے، اور اچھے سے اچھے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ڈسآرتھریا ہوا ہے. اچھا آخر میں ذرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وکلاء کے اندر ایک ڈویژن ہمیں نظر آ رہی ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا شعیب شاہین اور شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بھی یہ جو خبریں آئی تھیں، یہ کتنا سیریس ہے؟ کیونکہ اس وقت یہ سچویشن جو ہے یہ تو ان چیزوں سے اوپر اٹھنے کی ہے، اور خاص طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپس کی ڈویژنس کی وجہ سے، شاید اگر میں رانگ ہوں تو مجھے بتائیے گا، مجھے لگتا ہے کہ اس طرح ایگریسولی عمران خان کے جو کیسز ہیں ان کو پرسو شاید نہیں کیا جا رہا. اور ابھی دیکھیں نا جس طرح ابھی اڈیالہ والا مسئلہ ہے جس میں ان کو واک کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کے اوپر ایگریسو ایک پالیسی جو آنی چاہیے تھی پارٹی کی طرف سے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. تو یہ جو ان ڈویژن ہے، ان ڈیسائسونیس ہے، یا جو ہم ڈویژنس دیکھتے ہیں، کیا یہ وجہ ہے جی اس کی وجہ؟ اس طرح آپ بھی دیکھیں، ایک تو جنرل جو ہے نا ایک غصہ بہت ہے. غصہ یہ ہے کہ عمران خان کو 5 اگست سے ان کو بند کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. پہلے اٹک جیل میں، اور وہ جو فیصلہ آیا جس کی وجہ سے وہ اٹک جیل گئے تھے، جو فیصلہ آیا اس نے کہا ہے کہ یہ سینٹنس سسپینڈ ہو گئی ہے.
تو ان کو رہا کر دینا چاہیے تھا, ہم، ان کو رہا کر دینا چاہیے تھا, لیکن ان کو پھر بھی جو ہے یہ جبر سے بند کیا ہوا ہے. ہم، تو جب آپ کو پتا ہے نا کہ یہ ہو تو پھر غصہ اور ایک فرسٹریشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے نا میرے خیال میں وہ ہے سائنس فرسٹریشن کے, کہ بھئی کیا ہم کر سکتے ہیں. آپ ہمارا جو کلائنٹ ہے, جو لائرز کہہ رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ ملنے بھی نہیں دیتے. وہ جب خان صاحب ملتے ہیں وکیل کو تو پیچھے سپاہی کھڑا ہوا ہے, اور کچھ نہ پیپر ہے نہ پین ہے. مطلب کہ یہ تو ایک جنگل کا قانون سے بھی بدتر سچویشن ہے کہ ایک وکیل اپنے کلائنٹ کے ساتھ, وہ پریویلیج کانورسیشن اس کو کہتے ہیں, ہاں پریویلیج انفارمیشن ہوتی ہے, لیکن آپ کے اوپر سر پہ جو ہے کوئی بیٹھا ہوا ہے, کوئی ریکارڈ کر رہا ہے کہ جی کوئی بات کر دے. تو یہ کوئی فیئر ٹرائل ڈیو پروسیس تو کوئی بھی نہیں ہو رہی. اور میرے خیال میں جو یہ مروت صاحب نے جو آپ کے ساتھ, آپ کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, کہ ان کے بہنوئی کو جان سے مار دیا ہاں گیا تھا, ہاں ہاں ٹھیک ہے, بالکل. اور ان کو جو ہے پولیس ان کے پیچھے پڑی ہے. تو یہ نارمل نہیں ہے. پھر ابھی وہ ٹی وی پہ میں نے دیکھا کہ وہ کوئی کسی نے بیٹ کیا سینیٹر عمران عدنان. خان کو, تو وہ شیر افضل نے جو ہم، ہے اس کی جھاڑ پونچھ کر دی پکڑ کے. ہاں تو ہاں اس وقت نا غصہ بہت ہے لوگوں میں, ہم. بہت زیادہ غصہ ہے, اور یہ اس کی آپ کو سمٹمز نظر آ رہے ہیں. لیکن اس کو چینلائز کرنا چاہیے نا اس وقت. تو یہی تو امتحان ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اس کو چینلائز کیا جائے اور فوکس رہا جائے, تاکہ جو اصل فوکس ہے وہ ہے عمران خان کی رہائی اور ان کی ویل بینگ, اور اس کے لیے کوشش کرنا. میرا خیال ہے کہ اس پہ آپ کو بھی اپنے لیول پہ ان لوگوں سے بات کرنی چاہیے کہ بھئی یہ اس وقت ان چیزوں سے اوپر اٹھنے کا وقت ہے. یقیناً آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ دیکھیں یہ اکتوبر کے مہینے میں ہی سب کچھ ہونا ہے, جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا عوام کا کیا رد عمل ہوگا, اور دوسرا ہماری عدلیہ جو ہے وہ مطلب کیا وہ فیصلے کرے گی جو قانون کے دائرے میں اور آئین کے دائرے میں جو انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے نا یہ آپ کو نظر آئے گا اکتوبر کے اندر انشاءاللہ. اور ایک اور چیز بس جاتے جاتے, یہ جو اس وقت کیمپین چل رہی ہے یو ایس میں, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں ہم کہ ریپبلکنس اور ڈیموکریٹس کے حوالے سے بھی, اور جو ریپبلکنس ہیں ان کی ڈبیٹس بھی چل رہی ہیں آپس کے اندر جو ان کی چل رہی ہے, ٹرمپ جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈیموکریٹس ہار جاتے ہیں اگلے الیکشنز میں, تو اس وقت جب ریپبلکنس اگر آتے ہیں اور ٹرمپ آتے ہیں, تو پھر شاید عمران خان صاحب کے لیے اور ان کی جماعت کے لیے حالات بہتر ہو سکیں, ورنہ اگر ڈیموکریٹس رہے تو پھر تو معاملات اسی طرح ہی چلتے رہیں گے. دیکھیں میں نا بہت دور ہے 2024 کا نومبر بہت دور ہے. ابھی ہمیں نا 2023 کو دیکھنا ہے کہ یہاں کیا ہوتا ہے کہ اور خان صاحب نے جو یہ سٹینڈ لے لیا ہے. دیکھیں نا, یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ امریکی اینالسٹ نے مجھے کہا کہ ان کو جب وہ کہہ رہے تھے کہ ایگزائل میں آپ چلے جائیں, وہ نہیں, میں نے کہا اس لیے وہ ملک کے لیے وہ ان کا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے, اور وہ آخری گیند تک لڑیں گے. میں نے کہا ہی از این ایتھلیٹ, مائنڈ کے اندر وہ کبھی گیو اپ کرے گا ہی نہیں. بس یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے سب لوگ جو ہیں وہ اپنی جو انرجیز ہیں ان کو صحیح طرح چینلائز کر سکیں. سلمان بھائی آپ کا بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا, اینڈ وش یو بیسٹ آف لک, وش پاکستان بیسٹ آف لک. جی تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. تھینک یو سر. السلام علیکم, بہت شکریہ.